अम, अगर हम उनका बाकी काम देखते हैं तो वो वुमेन राइट मिनिस्ट्री के साथ, यूएन वुमेन के साथ, स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ और फाउंडेशन के साथ अपनी जो उनकी कम्युनिकेशन के तौर पर, एक्सपर्ट्स के तौर पर उनको उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी। और अगर हम उनको मवासलाती कम्युनिकेशन में देखते हैं तो फिर वो उन्होंने बहुत से टीवी और रेडियो के प्रोग्राम्स खुद रन किए और होस्ट किए, बल्कि एक हशर नशर के नाम से जो वेब चैनल है उसकी होस्टिंग भी काफी अरसे तक ये करती रही। उनका एक और पहलू, एक बैन अवी जो रोटरी का जो निज़ाम है उसमें अगर हम देखते हैं तो थाईलैंड की एक यूनिवर्सिटी से उन्होंने 3 मंथ्स का एक बहुत बेहतरीन कोर्स किया और वो रोटरी पीस फेलो भी हैं। उनके एजाज में कहने के लिए काफी कुछ है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रही कि मैं ज्यादा वक्त ले लूं। इतना जरूर कहूंगी कि ये जो उन्होंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस की 2011, 2014, 2017 में, जिसमें विमेन इन मीडिया जो नेशनल प्रेस क्लब के अंडर ऑर्गेनाइज की गई थी, उनके मुतालिक जो डिलिब्रेशंस हुई उन को बनाने, फाल करने में और इम्प्लीमेंट करने में इनका बड़ा कलीदी रोल रहा है। और ये हमारे एचएडीएन के बोर्ड पर भी रही कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स, और हमारी जनरल बॉडी का हिस्सा भी हैं। सो थैंक यू वेरी मच मायरा हमें ज्वाइन करने का। यकीनन मैं आपकी तारीफ में ज्यादा लंबा नहीं कह सकती क्योंकि काफी ज्यादा चीजें आपके क्रेडिट में हैं। बल्कि बल्कि बस मैं ये कहूंगी कि जब आप खुद बोलेंगी और जब अपने ख्यालात का इजहार करेंगी तो वो सब खुद ब खुद आया हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप सब साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें अभी तक ज्वाइन कर लिया और बाकी ज्वाइन करते रहेंगे। फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव जा रहा है ये सेशन। फॉर्मेट हम यही रखते हैं कि पहले हम मायरा साहिबा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने ख्यालात का इजहार कर लें, और जब अपनी बात वो मुकम्मल कर चुके तो उसके बाद हम आपके सवालात लेंगे। आप चैट में भी डाल सकते हैं, और अगर हम जब वक्फा करेंगे सवालात के लिए तभी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर लें ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। बाज़ वक़्त जब मैं करती हूँ तो वो गलती से मैं जो स्पीकर होता है उसी का कर देती हूँ, गलती से, माज़रत के साथ। तो थोड़ा सा आईटी इलिटरेट बंदा हूं ना, गड़बड़ हो जाती है। और फिर उसके बाद आपने सवाल करना हो जब, तो आप बेशक अपना वीडियो और ऑडियो जो है वो ऑन कर सकते हैं। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। ओवर टू मायरा जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रुबीला। अ, मैं तो जो है ना, रिसीव करना बहुत अच्छी तरह नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई बहुत इतनी अजीम इंसान हूँ। वही बात है कि आपके करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत टाइम होता है आपको, पता नहीं कितने हजार कंप्यूटर की मेमोरी का 20 से 25% मैक्सिमम इस्तेमाल करता है अपने वक्त को और अपने दिमाग को अच्छी तरह से पूरी जिंदगी में। तो उन्हीं में से मैं हूँ जिन्होंने कोई अगर इससे भी बेहतर करना बड़ा जरूरी था, ये सब चीजें भी हैं, और साथ में मैं शर्मिंदा भी इस लिहाज से हूँ कि वाकई किया मैंने कवर ह्यूमन राइट्स को या खवातीन को। लेकिन वही बात है कि अगर हम तब्दीली नहीं ला पाए तो मेरे ख्याल से ये फेलियर्स ही में से आएगा हमारे, कि अभी तक हमारे बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। जब हम खवातीन की बात करते हैं कि वो गुम क्यों हैं, नजर क्यों नहीं आ रही, तो ये इसमें कसूर मीडिया का ही होता है। एक लिहाज से बहुत सारी और मतलब इदारों का भी आप कह सकते हैं होता है, अदालतें भी इसमें शामिल हैं, लोग भी शामिल हैं, सोच भी शामिल है, लेकिन मीडिया जो है उसको जो किरदार उसके पास है, चौथा सतून भी कहते हैं मीडिया को, और मीडिया की अहमियत से भी किसी को इनकार नहीं है। सबको पता है कि बहुत अहम है, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा इग्नोर्ड आप कह सकते हैं कि मीडिया एक सेक्शन है सोसाइटी का। इग्नोर मैं इस लिहाज से कहूंगी कि हमें दो तरह से देखने की जरूरत है, कि मीडिया का किरदार औरतों के लिए क्या रहा और मीडिया में औरतों के क्या हालात हैं। तो ये दोनों चीजें आपस में बहुत तरह से जुड़ी हुई हैं।
میڈیا کا اگر کردار ویسے دیکھا جائے اوور آل تو ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہے، انفارمیشن ہے، تعلیم دینا ہے لوگوں کو، پھر گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان میں ایک برج کا کردار ادا کرتا ہے میڈیا، پھر یہ کہ انسپائر کرنا بہت بڑا کردار ہے. یہ میں ایکڈیمک جو کردار ہے میڈیا کا اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لوگوں کا پبلک اگر آپ میڈیا کے حالات دیکھیں تاریخ میں بھی ایسا ہی تھا، ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ میڈیا پبلک اوپینین کو نہیں بنا رہا ہوتا، بلکہ جو پبلک اوپینین کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا پبلک ریلیشنز کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں مختلف اداروں کے، وہ پبلک اوپینین کو ہمیشہ سے بناتے رہے. میڈیا کا جو ٹرو کردار ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو آئیڈیل کردار ہے کہ لوگوں کی آواز بنے، کمزور کی آواز بنے، وہ بہت کم ہمیں نظر آتا ہے. اور اب جب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہے یہ حالات برے، لیکن پوری دنیا میں ہی آپ دیکھیں تو میڈیا جو ہے وہ سب کسی نہ کسی کے کنٹرول میں، کوئی نہ کوئی میڈیا آرگنائزیشن. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، بہت فری میڈیا ہے کہیں پر. کنٹرول بڑھتا جاتا ہے کیونکہ باقی جو بھی ہمارے ارد گرد آپ کارپوریٹ سیکٹر کہہ لیں، آپ لینڈ مافیا کہہ لیں، آپ اسٹیٹ کہہ لیں، وہ تو اپنی طرف سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ وہ میڈیا کو مکمل قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت چینلز ہیں وہ موسٹلی اس وقت جو لینڈ کے لوگ ہیں، لینڈ کا کام کرنے والے، زیادہ تر جو پراپرٹی جن کی بڑی بڑی اسکیمز جنہوں نے لانچ کی ہیں، زیادہ تر چینلز وہ خریدتے جا رہے ہیں. بہت کم رہ گئے ہیں جو دو چار نام جو کہ ہمیشہ سے میڈیا کے جو مطلب آپ کہہ لیں جنگ ہو گیا، ڈان ہو گیا، اور چند ایسے نام ہیں جو بھی کچھ حد تک اس ٹریڈیشن کو لے کے چل رہے ہیں، پر کچھ حد تک. لیکن زیادہ تر میڈیا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ آرام سے 1 گھنٹہ آپ چینل دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف رجحان ہے میڈیا کا. تو یہ بڑے انفارچونیٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہی ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں کہ خواتین یا کمزور طبقے جتنے بھی ہیں وہ کیوں غائب ہیں میڈیا سے. تو وجہ یہی بن جاتی ہے کہ میڈیا کی پرائرٹی میں نہیں ہے لوگوں کی آواز بننا، لوگوں کو انسپائر کرنا یا کوئی تعمیری تبدیلی لانا معاشرے کے اندر. تو جب پرائرٹی میں ہے ہی نہیں، پالیسی میں ہے ہی نہیں، تو وہاں پر سب سے بڑا جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رکاوٹ آ جاتی ہے اس سارے نیریٹو کے اوپر کو ڈیولپ کرنے میں یا بات کرنے میں، وہ وہیں سے ہی بنیادی رکاوٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آ جاتی ہے میڈیا کے اندر. تو اس کے بعد یہ ہے کہ اور جو برے حالات ہیں، مطلب میڈیا کے اوور آل پے کٹس ہیں، وقت پہ تنخواہ نہیں مل رہی ہوتی ہے، ڈاؤن سائزنگ ہے، نکال دیا جاتا ہے، صرف زیادہ تر انہی جرنلسٹ کو رکھا جا رہا ہے وہ جرنلسٹ جو کہ پولیٹکس پر کمانڈ رکھتے ہیں یا کور کرتے ہیں. یہ ایسی بیٹ جن کو سو کالڈ میں کہتی ہوں ہمیشہ کہ وہ ہارڈ بیٹس کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی زبردست بیٹس ہیں. حالانکہ میں کہتی ہوں کہ ہارڈ بیٹس نہیں ہے، ہارڈ بیٹس تو انسان کو کور کرنا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہے کور کرنا کسی عورت کی کہانی کو یا کسی مظلوم کی کہانی کو. تو میرا ہمیشہ سے یہ اختلاف رہتا ہے، اور میں نے بائی چوائس یہی انہی چیزوں پر کام کرنا پسند کیا کہ جو انسان کی کہانیاں ہیں ان کے اوپر. لیکن ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ کی سپیس کم ہوتی چلی گئی، ان جو ڈاؤن بوم آیا تھا جرنلزم میں سن 2000 کے بعد، اور بہت لڑکیوں نے جوائن کیا تھا، تو وہ جتنی کیپیسٹی بلڈ ہوئی تھی خواتین جرنلسٹ کو جنہوں نے بہت اچھی اچھی سٹوریز کو بریک کیا، عورتوں کے اس میں تناظر میں ان کو سب سے پہلے نکالا گیا ڈاؤن سائزنگ میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خواتین کم ہوتی ہیں میڈیا سے نکالی جاتی ہیں تو پھر ایک پورا کا پورا ایک پرسپیکٹو جاتا ہے، صرف عورت کی نوکری نہیں جاتی ہے، ایک پرسپیکٹو جاتا ہے اس ادارے سے. ایک سروے ہوا تھا جو فلڈز کے بعد 2010 کے، تو اس سروے کا جو نتیجہ تھا اس میں تھا کہ جب آدمیوں سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے جب آپ کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہمیں دکان کھڑی کر دیں یا ہمیں موٹر سائیکل دے دیں. بری ڈیمانڈز نہیں ہے، واقعی ایک بہت بنیادی ضرورت ہے. لیکن جب خواتین سے وہی سروے کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے بچے کے اسکول
का मसला है, मेरे बच्चे का स्कूल फौरी तौर पे बना दे, उसकी टर्म जाया हो रही है, या फिर हॉस्पिटल्स की उन्होंने डिमांड की। तो एक पूरा पर्सपेक्टिव है जो औरत लेकर आती है, और जब औरत निकलती है मीडिया से, जब वो कवर करने के लिए, तो फिर वो पूरा पूरा का पर्सपेक्टिव आपको नजर आ रहा है इस वक्त, अगर आप गौर करें मीडिया पर, कि वो पर्सपेक्टिव निकल गया, क्योंकि आपने खवातीन को जो जर्नलिस्ट थी उनको डाउन साइजिंग में निकाल दिया, और जिनको जो है उनसे यही तवक्को की जाती है कि कामयाब रहेंगी या वो अपनी जॉब को बचा पाएंगी अगर वो वही तरीका कार रखेंगी जो कि आदमी जर्नलिस्ट का पर्सपेक्टिव है। तो जेंडर पर्सपेक्टिव जो है ना, पूरा का पूरा हमने देखा कि बहुत हद तक मीडिया से निकला। तो मीडिया से निकलने का मतलब, अगर आप कोई स्टोरी कवर करते हैं तो उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक होती है स्टेज प्रिवेंशन की, एक होती है प्रोटेक्शन की, और एक होती है रिहेबिलिटेशन की। तो जो प्रिवेंशन की खवातीन के बारे में जो उनके मसाइल हैं, उसकी प्रिवेंशन के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत कम हमें कहानियां नजर आती हैं। प्रोटेक्शन के लेवल पे जो अगर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की बात करें, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर होता है कि एकदम सेंसेशनलाइज हो जाती है, एक स्टोरी आ गई जिसमें फ्लैश हो रहा है, जिसमें बहुत खौफनाक सा म्यूजिक बजाया जा रहा है, और वो स्टोरी फ्लैश की जाती है, जिसके ऊपर मीडिया में बड़ा फख्र किया जाता है कि देखिए हमने औरतों के मसाइल को कवर किया। और हाँ, उसके ऊपर एक्शन भी होता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। अब स्टोरी किस तरह प्रेजेंट की जा रही है ये अलग कहानी है, इसके ऊपर मजीद 2-3 घंटे की बात हो सकती है। लेकिन वहां पर हमें प्रोटेक्शन में कुछ हद तक मीडिया में नजर आता है कि उनका कोई ताल्लुक है इन इश्यूज के साथ। लेकिन फिर रिहेबिलिटेशन मतलब फॉलो अप या उसके बाद जो स्टोरीज हैं, वो भी हमें मीडिया में नजर नहीं आती हैं। तो जब तक इन 3 तरह से स्टोरीज नहीं आएंगी, तो हम खवातीन को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे, उनके किसी मसले को हल की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि ये भी हमारे मुआशरे के अंदर होता है। और जहां तक अनस्क्रिप्टेड वुमेन हैं जो कि गायब हैं, जिनके बारे में बात नहीं की जा रही है, तो उसके अंदर भी जब तक हम इन चीजों को कवर नहीं करेंगे, हम वो अनस्क्रिप्टेड ही रहेंगी। और ये बड़ा इस वक्त खतरनाक काम है कि वाकई वो रह रही हैं, कोई ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आती, कोई ऐसा तरीकाकार नजर नहीं आता, कोई ऐसी संजीदगी नजर नहीं आती है हमें कि इसके ऊपर कोई काम किया जा रहा है, इसकी संजीदगी के ऊपर गौर किया जा रहा है। क्योंकि देखिए कोई भी जो अब हम अपने मुआशरे में जो है वो सानहे देख रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाली कोताही की और ये लापरवाही की है कि हमने संजीदगी से कभी लिया ही नहीं इस मसले को। नूर मुकद्दम का अगर आप केस देखते हैं, या ये कि जो आजमीर साहब के बेटे का केस है, उसमें हम सब बहुत हैरान हुए कि मतलब ये कैसे हो सकता है, इतना वहशी कैसे हो सकता है कोई, कि वो टुकड़े टुकड़े कर दे खवातीन के। तो वहशी बनाने के लिए बड़ा टाइम लगा, ऐसे वहशी वो बना नहीं जिसको हम कहते हैं ना कि ये कैसे एकदम से वहशी बन गया। हमने बहुत सारी चीजों को वो कहते हैं ना कारपेट के नीचे करते चले गए। जब जिसने नूर मुकद्दम के साथ ये सारा सलूक किया था, जब उसने पहली दफा गाली दी होगी जिसके अंदर गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए होंगे, तो घर में क्या पता सबने इनकरेज किया, खुश हुए कि नहीं लड़के तो बड़े अच्छा है कि बहुत सारे ऐसे मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि वो सिखाते हैं अपने बच्चों को गालियां, और वो गालियां भी माँ बहन की होती हैं, जो हमें पता है कि उनके मतलब क्या होते हैं। जरा सा गौर करो, वो मजाक बन जाता है उनके लिए कि जो वो अपनी गाली में कह रहे होते हैं। फिर जब उसे पहली दफा स्मोकिंग की होगी, पहली दफा ड्रग्स ली होंगी, तो भी शायद उसके वालिद साहब ने फख्र किया हो कि लड़के तो करते ही हैं, छेड़ा होगा तो लड़के तो छेड़ते ही हैं। तो वो हम उसने बचपन से जो इग्नोर की स्टोरीज, वो सारी स्टोरीज थी जो इग्नोर हुई, जो अनस्क्रिप्टेड है। और होते होते जब वो उनको लगा कि वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर उसने नूर मुकद्दम के साथ जो किया, वो हमें हमें वो नजर आया, और हमने एकदम हैरान हो गए कि हमारे मुआशरे में इतने वहशी जुनूनी कैसे पैदा हो सकते हैं। तो ये तो बहुत एक लंबी कहानी होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इग्नोर करने का अब हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम जब कोई मजहबी तनाजे पे हम देखते हैं कि आग लगा दी गई, जला दिए गए, तो हम हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग आए कहाँ से हमारे मुआशरे में। तो ये लोग तो बनाए गए ना, हम भी, और मीडिया इसके अंदर पूरी तरह शामिल है कि आपने वो कहानियां जब देने का वक्त था, आपने उन कहानियों को इग्नोर किया, आपने कहा वो गैर अहम है। और वो जब आपने गैर अहम कर दी, तो ये जो मुआशरे की बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसमें हमने अपना अच्छा खासा हिस्सा डाला कि हमने उन पर बात ही नहीं की, ना हमने इश्यूज से बात की। वो जो प्रिवेंशन की स्टेज थी कि जब छोटी छोटी चीजें जो लोगों के ख्याल में हो रही थी वो बहुत बड़ी चीजें थी, और आपने उनके ऊपर बात नहीं की। तो आपने वो जो खवातीन, अभी तो हमें पता ही नहीं कि किन हालात में, किन मसाइल में रह रही हैं, उनकी कहानियां तो हमारे सामने है ही नहीं। तो ये जो चंद वहशियाना कहानियां हैं जिनको फिर हम बड़ा गौर कर रहे होते हैं, तो हमें गौर से
شاید اس پہ جس کے اندر میڈیا جو تھا وہ واقعی میں اثر انداز ہو رہا تھا بہت زیادہ. تو ہم نے اس کے اندر کس طرح سے کیا کیا, کیا کہیں پہ کسی کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم اکثر اس مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو چھوٹی کہانیاں سمجھ کے اور غیر اہم کہانیاں سمجھ کے جو تھا وہ اگنور کیا, اور اس کے ہم مجرم ہیں, اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ نہیں, ہمیں اب ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنے کی, بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. پہلا قدم میرے خیال سے اس میں یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کو اون کرنا پڑے گا. جو ہم, کیونکہ ٹرمز ایسی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی یونیورسٹیز ہیں وہیں پر ہی جو ریسرچ کی گئی انہی کی تھیریز ہیں, انہی کے الفاظ ہیں جو کہ اکیڈیمکلی بھی استعمال ہوتے ہیں. ہم بھی جینڈر پہ بات کہتے ہیں, لیکن جب ہم جینڈر یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو بہت جگہ پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی مغربی ایجنڈا ہے جو ہمارے ملک میں آ گیا. تو ہم نے اون کرنا چھوڑ دیا. ایک اسپیسیفک لیول آف ریجیکشن ہے ہمارے دلوں میں, ہمیں کتنا یہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور ہم نے کہا کہ نجی جینڈر ہے, تو ابھی جتنی بھی ہم ٹریننگز بھی کراتے ہیں تو جرنلسٹ کو بھی بٹھاتے ہیں, اور پھر جینڈر پہ ہم انہیں 6 گھنٹے 2 دن ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جب اٹھتے ہیں وہاں سے صحافی یا لوگ, تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی مغربی قسم کی بات تھی, اور وہیں سے ہی اس کو جھاڑ کے اٹھتے ہیں. تو یہ اون نہ کرنا جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے خواتین کے مسئلوں کو اون ہی نہیں کیا, آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ آیا کس طرح سے وہ ڈیولپ ہو رہا تھا آپ کی سوسائٹی میں. ایک ہوتا ہے گروتھ ماڈل, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلے آپ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں جب گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. کمفرٹ زون جو ہے اس میں ہر چیز اچھی اچھی ہے, اور کمفرٹ زون, آدمیوں کا کمفرٹ زون یہ ہے کہ ان کو کھانا گھر میں ملے گا گرم بنا ہوا, اور ان کو جو ہے وہ بچے جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے خاتون ہوں گی. تو یہ, اور خواتین کا کمفرٹ زون ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر باہر گئی تو بہت سارے چیلنجز ہیں. اور یہ میسیجز بھی ہم نے میڈیا نے ہی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں گی تو آپ کے ساتھ جو پھر تشدد بھی ہوگا, پھر آپ کو لوگ چھیڑیں گے بھی, پھر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر جب کوئی ایسی خدا نخواستہ چیز ہو جاتی ہے تو یہ میسیجز ان کے دماغ میں بجتے ہیں, اور معاشرہ بھی ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بھئی اگر آپ نکلو گی باہر تو یہ تو ہوگا, پھر یہ مسائل تو ہوں گے پھر. تو وہ ایک کمفرٹ زون ہے, کمفرٹ زون ہوتا ہے کہ پھر وہ اس میں رہتی ہیں. اس سے اگر نکلتی ہیں تو فیئر زون میں لینڈ کرتے ہیں ہم. تو فیئر زون میں ہوتا ہے کہ بہت سارے خوف ہوتے ہیں آپ کو ہر طرح کے, اور ہم نے دیکھا کہ خواتین پاکستان کی بہت حد تک کمفرٹ زون سے نکلی ہیں, لیکن وہ اب فیئر زون میں پھنسی ہوئی ہیں. پیور زون کے بعد جو ہے وہ جا کر لرننگ زون آتا ہے, اور لرننگ کے بعد پھر آپ کی گروتھ شروع ہوتی ہے. تو یہ 4 سٹیجز ہوتی ہیں. تو ہم جو ہے نا لرننگ زون پہ نہیں جا پا رہے. ابھی بہت ساری خواتین کا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ اس وقت خوف کے اس کے اندر ہے. ایون اگر آپ نے جاب بھی کر لی ہے تو آپ کو یہ خوف ہے کہ شاید بچے نہیں پڑھ پائیں گے. اگر باپ نے بیٹی کو کرا بھی دیا ہے ماسٹرز تو کوئی خوف ہے کہ میں اس کو باہر نہیں بھیج سکتا, باہر بھیجوں گا تو بگڑ جائے گی, میرے ہاتھ سے نکل جائے گی. شادیاں ہم اس لیے کر دیتے ہیں ان خاموش خواتین کی کہ 16-17 سال کی عمر میں شادی کر دیں کہ کہیں پھر یہ اپنی سوچ نہ ڈیولپ کر لے. یہ تو گھروں میں عام یہ بات ہوتی ہے, اگر آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں. مطلب ہمارے گھروں میں بھی جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں وہاں پر یہی سوچا جاتا ہے کہ اگر زیادہ عمر ہو گئی, مطلب 20 سال کی ہو گئی یا دنیا دیکھ لی, تو پھر یہ ہوگا کہ یہ شوہر جو کہے گا اس کو مانے گی نہیں, یا شخصیت بدل نہیں سکے گی. مطلب ہم نے بہت اچھے اچھے الفاظ اس کے لیے نکالے ہوئے کہ یہ اگر ہم نے جو ہے نا وہ لیٹ کر دیا تو یہ ہوگا. تو آپ ایک طرح سے سلیوری میں دے رہے ہیں, ہاتھوں کاٹ کے, جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو, جس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جا سکے, جو وہاں کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے, جس کا اوپینین نہ ہو. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایک معاشرے کی سوچ بنیادی طور پر ہے جس کو کہ بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس سوچ کو بدلنے کی ذمہ داری میڈیا پر بہت بڑی حد تک عائد ہوتی ہے. اس کی سنجیدگی کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ آپ نہیں بدلیں گے وقت کے ساتھ تو معاشرہ جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے, وہ ہمارا معاشرہ اس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, ہم ہر تبدیلی کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کے بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فون لے لیے بچوں کے ہاتھ سے, ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں چلتا, اور یہ بڑی اچھی بات بتائی جاتی ہے. لیکن یہ کہ آپ سوشل میڈیا کو روک نہیں سکتے ہیں. ایک چیز اگر بدل رہی ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں. وائلنس بھی جب آتا ہے یوزلی کہ جب آپ چیزیں بدل رہی ہے, لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے, عورتوں کی سوچ بدل رہی ہے, اور آپ اس کو روکتے ہیں, ایک طرح روکتے ہیں, دوسری طرح روکتے ہیں, لیکن یہ کہ نہیں ہوتا, تو پھر آپ آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وائلنس. تو جہاں معاشرے بدل رہے ہوتے ہیں اور وائلنس بہت بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جو اس تبدیلی کو روکنے کے ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بہت حرکت میں آ جاتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو اور روکو. پچھلے دنوں بہت ایسی اسٹوری, وہ کوہستان جو ہمارا علاقہ ہے, بٹگرام اور اس طرف کے علاقوں میں, ابھی کوہستان کی پچھلے دنوں وہاں پر جو مولوی حضرات تھے, انہوں نے کہا کہ کوئی لڑکی اگر فیلڈ میں کام کرتی نظر آئے گی تو اس کا ہم نکاح کرا دیں گے, اور اگر وہ شادی شدہ ہوئی تو اس کو اس علاقے سے نکال دیا جائے. پھر یہ تو چلو تھا ہی, اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی وہاں پر جہاں پر لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس کے بعد ان کو مار دیا گیا. اور ابھی ریسنٹلی ہوا کہ کوئی تصویر تھی جو کہ وہاں پر وائرل ہوئی, اور وہ تصویر جو تھی وہ بنائی گئی تھی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا, اب وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب کوئی بھی جو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے. مطلب یہاں میں بیٹھی ہوں تو بہت چانسز ہیں تھوڑے دنوں بعد کہ میں منہ سے کچھ بھی بول رہا ہے, اور آپ کو یہ کہیں شبہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ مائرہ نہیں ہے, یہ تو کوئی اور ہے. یہ تو اس حد تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ترقی کر چکی ہے, لیکن ہم کیونکہ ریزسٹ کر رہے ہیں, ہر جگہ ریزسٹ کر رہے ہیں اس کو, ہم نہیں مان رہے. وہ تصویر بنائی گئی تھی, وہ جوڑ کر لڑکا لڑکی کی, اور اس کے بعد اس لڑکی کو اس کے ماں باپ نے قتل کر دیا, اور وہاں پہ ایک جرگہ بیٹھا اور انہوں نے اس لڑکی کو مار دیا, اور دوسری ایک اور لڑکی تھی وہ بھی ساتھ تھی, اس کو پھر پولیس نے خیر اپنی کسٹڈی میں لے لیا وغیرہ. تو اگر تو یہی جو ہمارے حالات رہے کہ ہم نے نہیں بدلنا, کچھ لوگ اس کو جہالت کا نام دے رہے ہیں, کچھ لوگ اس کو نہ وہ کیا سختی یا اسٹبرنس کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی, تو پھر تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے گی تو پھر تو آپ گلے کاٹیں گے ایک دوسرے کو, مریں گے پکڑ کے. اس خطرے کے بارے میں کس نے بات کی طریقے سے ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں بات کی گئی, اور جو سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ ہمارے جیسے معاشروں کے اندر ہی ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. شاید مغربی معاشرے اس لیے پہلے سے نکل گئے کہ وہاں وہ تیار تھے سوشل میڈیا کی تبدیلی کے لیے, ہم سوشل میڈیا کے لیے نہیں تیار قوم تھے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جہاں بھی اس کا منفی استعمال تھا اس میں ہم بہت آگے آگے رہے. ہیٹریڈ, نفرت, غصہ, منفی استعمال, خواتین کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے, بدنام کرنا ہے, یا آپ نے کسی کو بھی سیاسی طور پہ بدنام کرنا ہے, تو بھی ان کی خواتین ہی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ہسٹوریکلی کوئی نہ کوئی اس طرح کے نکالے گئے اسکینڈلز. تو اب جو الیکشن بھی آ رہا ہے اس میں بھی بہت یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پولیٹیکل پارٹیسپیشن عورتیں کر پائیں گی, کیونکہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے سیلف سینسرشپ کیا, آپ نے خود ہی اپنے آپ پر سینسر لگا دیا کہ میں نے یہ نہیں بولنا, اور میں نے بھی اپنے اوپر سیلف سینسرشپ کی ہوئی ہے, کیونکہ آپ کو پھر جو سوشل میڈیا پر بدنامی ہوتی ہے وہ آپ نہیں سمجھا سکتے کسی کو کہ یہ میں نہیں ہوں. لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے, یہ ان کی جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کو سوشل میڈیا پہ بہت اچھی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جو تھریٹس آتی ہیں, جس کو آتی ہیں اس کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ ان تھریٹس کی وجہ سے بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. تو چند ایک ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اینکرز ہیں جو کہ سہ رہی ہیں, لیکن بہت ساروں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا ہے کہ اب نہیں بات کرنی. تو جو انسکرپٹڈ وومن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, بہت بڑی ہیں, اور صرف وہ ان عورتوں کے بارے میں نہیں, ان عورتوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, تو جو میڈیا کے اندر خواتین ہیں ان کے اوپر بھی جو بیتتی ہے وہ بھی نہیں معلوم کسی کو, کیونکہ میڈیا کے بارے میں کبھی خبر نہیں دیتا. تو میرے خیال سے ہم بھی اسی طبقے کا حصہ ہیں جو خواتین میڈیا میں ہیں, جو کہ جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی. ایک تو یہ کہ جو خطرات ان کے ساتھ ہیں اس پہ بات نہیں کی جاتی, اس کے تعلقات بھی ہیں, وہ جا کے مل بیٹھتا بھی ہے آدمی بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, لیکن ایک خاتون اگر میں جا کے کسی وزیر کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھتی ہوں کسی کمرے میں, تو میرے سینسرشپ جو ہوتی ہے کہ میں پھر وہاں جا کے سٹوری نہیں نکالنے کی کوشش کروں گی, کیونکہ میں بچنا چاہوں گی ان افواہوں سے. تو یہ ہے, اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ رہے ہیں اس کے رویے کا آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ سے کیا بات کرے, کیا سمجھے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ کہ اگر خاتون آپ سے ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے تو وہ سوچ بھی ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کی کہ وہ پھر خاتون کو اچھی خاتون نہیں ہے, وہ آ کے آپ کے ساتھ چائے پی رہی ہے تو یہ کہ کیوں گھر سے نکل کر آئی, کیوں پی رہی ہے, تو اس میں آپ کا ایک obvious سا وہ لے لیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کی بھی بہت لوگ جو ہے وہ لیوریج لینے کی کوشش جانتی ہیں کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. اسی وجہ سے پھر ہم جو ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں وہ بھی نہیں لے پاتے, کیونکہ ایکسکلوسیو سٹوری کے لیے بھی آپ کو جا کر کانٹیکٹس رکھنے پڑتے ہیں, ملنا پڑتا ہے, جا کر گپ شپ لگانی پڑتی ہے,
آپ جب آفس میں بیٹھ کے آپ کو ایکسکلوسیو نہیں ملتی، یوزلی جو شام کو آپ کی جا کے دعوت ہوتی ہے یا گروپ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ آپ اسموکنگ کرتے ہیں، اور وہاں پر آپ کو ایکسکلوسیو اسٹوریز زیادہ مل رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے ان خواتین کے اوپر. اور پھر سب سے بات یہ کہ جو اس وقت طریقہ کار چل رہا ہے جس میں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، تو پھر اس میں آپ کو جو کوشچن کیا جاتا ہے بڑے فرق طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کی فیملی میں، کہ آپ کیوں یہاں پر اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، کیوں اتنا وقت لگا رہے ہو، کیوں اتنی زیادہ محنت کر رہے ہو، تنخواہ بھی نہیں مل رہی ہے. تو کیریئر وائز جو ہے وہ میڈیا خواتین کے لیے کوئی بہت آئیڈیل جگہ ہے نہیں، اور سپورٹ کا کوئی میکینزم ایگزسٹ نہیں کرتا کہ کہیں پر عورتوں کو سپورٹ کیا جائے کہ وہ میڈیا میں رہیں، اور میڈیا میں اچھی سٹوریز کو فائل کرے، اچھی سٹوریز کو انکریج کیا جائے. فری لانسنگ شروع ہوئی تھی کہ جی آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ سٹوریز کریں، ویب سائٹس بنی، وہ آپ کو پر سٹوری جو تھے وہ ٹھیک پیسے دے دیتے تھے. لیکن اگین پاکستان میں آ کر تو پوری دنیا میں اس کا کوئی اسٹرکچر نہیں، لیکن پاکستان میں آ کر فری لانسنگ کا جو اسٹرکچر تھا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. مطلب اب یہاں پر بہت جگہ پر آپ سے سٹوریز کرا لی جاتی ہیں، پیسے نہیں دیے جاتے، کیونکہ میل پریکٹسز اور ہر جگہ ہر شعبے میں میڈیا میں تو ہے ہی ہے، یہ آپ کو بہت ہی نامنل پیسے دے دیے جاتے ہیں، جس سے کہ آپ کا پیٹرول بھی کور نہیں ہوتا. تو کیریئر کے طور پہ میڈیا کو لینا خواتین کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. تو جب آپ اتنا زیادہ بے چین ہو اپنے پروفیشن میں تو پھر آپ ان سٹوریز کو کور اچھی طرح نہیں کر پاتے. تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں، طریقہ کار ہیں جن کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ہی کمپریہنسو ایفرٹ چاہیے کہ آپ کس طرح یہ انسکرپٹڈ وومن ہیں ان کو لا سکیں میڈیا کے اوپر، ان کی سٹوریز لوگوں کو سنا سکیں، لوگوں تک پہنچا سکیں. کہاں پہ یہ پلیٹ فارمز کریٹ کیے جائیں گے جہاں پر اس طرح کا کام ہو سکے. اس کے لیے آپ کو کیپیسٹی بھی چاہیے جرنلسٹ کی، کہ آیا ان کو وہ سٹوریز نظر بھی آ رہی ہیں یا ان کے لیے وہی بات ہے کہ غیر اہم ہے وہ کہانیاں. اور جب ان کو اہمیت کا پتہ چل جائے تو پھر ایک سسٹینیبل اسٹیبل پلیٹ فارم چاہیے جس کے اوپر یہ سٹوریز بتائی جائیں. کیونکہ ان کا بتایا جانا کتنا ضروری ہے یہ میں پہلے اس کے اوپر بات کر چکی ہوں کہ آپ پورے کا پورا پرسپیکٹو اور ایک پریونشن کی سٹیج جو ہے سٹوریز کرنے کی، وہ آپ اس سے آپ نکل آتے ہیں اور وہ بہت ڈیمیجنگ ہے پورے معاشرے کے لیے. تو میڈیا کا جو خراب ہونا ہے، میڈیا کے حالات کا خراب ہونا یا ان چیزوں پہ توجہ نہ ہونا، اس کی ہم بہت کیا کہتے ہیں کہ ایک ہیوی پرائس پے کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. چیزیں نہیں بدلیں گی، نہیں سدھریں گی تو ہم شاید اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. اور یہ کہانیاں جو خواتین کی تھیں، جس میں ضروری نہیں ہے کہ بہت دکھ ہی بھری کہانیاں ہوں، خواتین کی بہت ایسی کہانیاں بھی ہیں جس میں انہوں نے پنچایتیں بھی چلائی ہوئی ہیں، ایسی کہانیاں بھی ہیں جنہوں نے اپنے پورے پورے گھرانوں کی قسمتیں بدلی ہوئی ہیں، ایسی کہانیاں بھی ہیں جنہوں نے کہ بالکل ہی سڑک سے اپنے آپ کو ایک اچھی جگہوں پہ پہنچایا ہے. یہ ساری کہانیاں بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ڈرونی جو ہے وہ بہت اہم کہانیاں ہیں کہ جن کے اندر آپ کو نقصان ہوا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ وائلنس ہوا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو ایک دو آتی ہیں ویسی آتی ہیں تو شاید یہی ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ. یہ نہیں بھی ہوتا. بہت لوگ ہیں جو مدد کے لیے آتے ہیں، بہت لوگ ہیں جو ہیلپ کے لیے آتے ہیں، ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو کہ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں خواتین کے لیے اور سیلف لیس ہیں. تو ان سب کی کہانیاں جب سامنے آئیں گی تو پھر معاشرے کا ایک مزاج بنے گا جو کہ عورتوں کے تحفظ کا مزاج ہوگا. تو اسی امید کے ساتھ میں یہاں پر اپنی جو باتیں ہیں، بڑی میری بے تکلف قسم کی باتیں تھیں، کوئی ایسی پریزنٹیشن نہیں تھی لمبی چوڑی، لیکن یہ دل کی باتیں تھیں. تو یہ دل کی باتیں کر کے میرے خیال سے ہم سوال جواب کے لیے سیشن کھول لیتے ہیں. تو سوال اس میں بھی آپ لوگوں سے کر سکتی ہوں، آپ بھی میرے سے کر سکتے ہیں. جی روبیلا. جی تھینک یو ویری مچ. ویسے تشنگی ابھی بہت زیادہ رہتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی ریلیونٹ ایگزامپلس کے ساتھ آپ نے جو گفتگو کی تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ہم اور بھی بات کر لیں، لیکن وہی بات کہ ہم انٹریکٹیو کر لیتے ہیں اور ساتھیوں کے کچھ سوالات ہیں یا آپ کے کچھ سوالات ہیں تو ہم اس طرح سے لیتے ہیں. جی آپ ساتھیوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں انسکرپٹڈ ویمن سے ریلیٹڈ یا مائرہ سے آپ بات پوچھنا چاہتے ہو گائیڈنس کے طور پہ تو the floor is open. جی آپ اپنا مائک اور ویڈیو بے شک آن کر دیجیے. میں سب سے پہلے شروع کر سکتی ہوں سوال؟ ضرور ضرور. جی السلام علیکم مائرہ. مجھے شروع میں آواز آئی تھی اور میں ان میوٹ کرتے کرتے وہ پھر دیر ہو گئی. وعلیکم السلام. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی مائرہ کہ یہ جو
آپ نے بڑے اچھے سے سارا ایکسپلین کیا جو سچویشن ہے ہمارے میڈیا کی کیوں ہے اور کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں، کہ ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پریونشن کے لیول پہ بہت سے مختلف جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، وہ اتنا آتا نہیں ہے میڈیا میں. آپ کہو بھی تو لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اسکینڈلس قسم کا کام نہیں ہوتا. ایجوکیٹ کرنے کا، جیسا آپ نے کہا کہ یہ بیسٹ میڈیا ہے لوگوں کو، ہمارے پاکستانی شہریوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی آپ کی سجیشنز ہوں کہ جو ابھی اسٹیٹس کو ہے اس کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں، کیونکہ بدلنے کی حد سے زیادہ ضرورت ہے. جی بالکل، جی آپ مائرہ. نے بالکل جی صحیح کہا. میرے خیال میں آپ سے زیادہ کوئی سمجھ نہیں سکتا کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے، جو کہ بہت ہی ڈیڈیکیشن سے کتنے سال ہیں جن میں آپ نے بہت ہی اسٹریٹجیکلی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوشش ہے اور جاری ہے آپ کی، اور آپ یو ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ. سب سے اچھی بات آپ کی ہے کہ ہم اس سٹیج پر آئے ہوئے کہ ہم جو جو جرنلزم میں ہیں کہ جو گیو اپ کرنے کی جو ہے نا سٹیج پر آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی اگر ہمارے ذہن میں بھی ہے کہ یہ مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح ہو رہا ہے. سب سے پہلی تو چیز یہی ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو، شاید پلیٹ فارمز موجود بھی ہیں، لیکن یہ کہ وہ جہاں پر کمپریہنسو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے کہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے. جیسے اگر میں نے تو ایک اوور ویو ابھی بتایا کہ یہ کتنا بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی کسی طرح سے اس کی اہمیت کا اندازہ کرانے کی کوشش کی جائے کہ کتنی بری طرح یہ معاشرے کو خراب کر رہا ہے میڈیا کی یہ ٹینڈنسیز یا یہ طریقہ کار ہے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر جو بھی میڈیا کے اندر جو گڑبڑ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے. نہ حکومت، نہ لوگ، اور نہ ہی ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ میڈیا کے ساتھ جھگڑا ہو جائے ان کا، کیونکہ اگر یہ باتیں کی جائیں جو میں نے کی کہ یہ کون خرید رہے ہیں میڈیا آرگنائزیشنز کو، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کون کام کر رہا ہے. وہ آپ میوٹ ہو گئے ماہرہ، آپ کا میوٹ ہو گیا. ہاں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے اور کوئی اتنا بہادر ہو کہ اس کے اوپر بات. پھر ہو گیا، پھر میوٹ ہو گیا. مائرہ میرا خیال ٹچ ہو جاتا ہے ان کا، میں چیک کرتی ہوں. ہاں ماہرہ، آپ پھر میوٹ ہو گئے ہو. مائرہ ہے میری ہی نہیں. آواز نہیں آ رہی؟ جی ہاں آپ نہیں، میوٹ وہ ہو جاتی ہیں سم مائرہ. غلطی سے ہو گیا تھا شاید. آپ کا پتہ نہیں آخری کیا اگر ہوا. ہاں اب آ رہی ہے. اگر آخری 2 جملے آپ پھر سے کہہ دو پلیز. اچھا چلیے، میں یہ کہی تھی کہ اس میں حکومت بھی شامل ہے، تو اسی طرح ان کو آن بورڈ لیا جائے اور یہ سارا یا تو پوزیشن پیپرز بنائے جائیں. اس کے اوپر ہمیں ابھی تک تو ہم نے پہلا قدم ہی نہیں لیا کہ ہم نے اس پہ لابنگ شروع کی ہو کہ میڈیا کے حالات کو بہتر کریں. میڈیا کے ورکرز کو آپ خوش رکھنے کی کوشش کریں، میڈیا میں خواتین کی تعداد بہتر کریں اور ان کی کیپیسٹی بہتر کریں خواتین کی. بہت سارے ایسے سولوشنز ہیں موجود. ایک تو یہ سب سے بڑا سولوشن ہو سکتا ہے کہ ہم کافی عرصے سے شور مچا رہے ہیں کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ بنا دے گورنمنٹ جس میں جب بھی کوئی میڈیا کے اندر نوکری ملے کسی کو، تو ہر ادارے کی ذمہ داری ہو کہ وہاں سے وہ 3 مہینے یا 6 مہینے کا کورس وہ جرنلسٹ ضرور کرے. یہ میڈیا کا ادارہ اس کو بھیجے کہ وہاں سے ہو کر آؤ اور اس کے بعد آ کے آپ رپورٹنگ کرو، جس کے اندر پھر آپ ان سارے مسائل پہ بات کریں. آپ مطلب آپ کو، آپ کے میڈیا کے لوگوں کو یہ بھی جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ آیا کتنے صوبے ہیں، کتنے ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ کلچرز کیا کیا ہیں، وہاں پہ لوگ کیسے ہیں، ان کی سٹوریز کو کیسے کرنا ہے، ڈیجیٹل سائٹ کا سمجھنا. تو کہیں پر بھی سنجیدگی سے لیا نہیں گیا، مانا گیا اس کی اہمیت کو، لیکن کبھی بھی میڈیا کے اندر کیسے چیزوں کو بہتر کرنا ہے نا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا. یہ سجیشنز دی گئی پہلے، لیکن یہ کہ ان پر کوئی اہمیت ان کو نہیں دی گئی. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ان سے ہم شروع کیا جائے اور اس کے بعد تو پھر طریقہ کار نکل آتا ہے. لیکن یہ شروع کرنا جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ نہیں آ رہا، رسی کا سرا نہیں آ رہا کہ کون سمجھے گا اور کون اس کو شروع کرے گا. تو ہم تو بس جو ہے وہ شور مچانے کے لیے. لیکن میں جیسے شروع میں پہلے ہی معافی مانگ لی کہ قصور جو ہے وہ ہمارا بھی ہے، میرا بھی ہے بہت زیادہ.
تو یہ ہے، اگر میرے خیال میں 2 4 یہ پہلے سٹیپس لے لیے جائیں نا کہ اس کا پوزیشن پیپر کیا ہے، مسائل ہیں کیا، ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر جو ریلیونٹ ہو گئے اس کو اس کے پاس جا کر اس کے اوپر بات کی جائے، لابنگ کی جائے، وہاں سے اس کا پہلا سٹیپ لے کر اور اس کے بعد کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیا جائے، یہ بھی ایک بہت جو ہے نا ہیلپ فل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. جی آپ تو خیر ڈٹے ہوئے ہو شروع سے ابھی تک. آپ نے گیو اپ نہیں کیا، اور ہم میں سے میرا خیال کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا گیو اپ کرنا، یہ مسئلہ کیونکہ ایسا ہے. حالات جب اتنے بالکل. خراب ہوں تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں بیچ میں. مرتے تک لڑتے تو رہنا ہے حقوق کے لیے، اور ہر انسان کے حقوق کے لیے، صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں. بالکل بس بالکل. اس لسٹ میں نام آئے جو کہ لڑتے رہے، یہی بہت بڑی بات ہے. اس جی لسٹ میں نام نہ آئے جو کہ جو تھے نا وہ یا تو ڈر گئے، بیٹھ گئے یا مل گئے. تو جی بس یا یہ بالکل. نہیں بہت نہیں، ضروری ان جی میں نہیں، لڑتے تو رہنا ہے. جی اچھا، بالکل. میرا خیال جیسے الیکشنز پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں، لیکن امید ہے کہ ہوں گے. تو ہم پولیٹیکل پارٹی سے بھی آئی گیس ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ میڈیا کے لیے کیا کریں گے. ہر طرح کی کنسٹیچوئنسیز ہیں، عورتوں کی بہت بڑی کنسٹیچوئنسی ہے جہاں سے ان کو ووٹ چاہیے. تو میڈیا کے لیے بھی ہم ان کو کوئی 2 3 4 پوائنٹس کا بنا کے کہ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں کہ آپ میڈیا کے لیے آئیں، اندر کے آپ حالات جو پرومس ہیں کرو تو ووٹ ان کو دیں گے، بہتر کریں. ہے نا. کچھ جی ایسے ہی جی سب کچھ سوچنے کا ہے کہ لیکن کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے نا عملیہ صاحبہ. دیکھیے جی آپ کے بالکل. معاشرے کے جو حالات ہیں وہ ان کا ریورس گیئر لگانے کے لیے اب آپ کو 40 50 سال چاہیے. سوچ بدلنا تو بہت مشکل ہے، اور ہم نے بہت اتنی مشکل. محنت سے باریکی سے اس سوچ کو یہاں تک پہنچایا ہے، ڈسٹرکٹیو کہ اس ڈسٹرکشن کے اس لیول پہ پہنچایا ہے کہ وہ جو ایک تھا نا کہ بس گھر بند کر کے اب آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ اب ہاں آپ کو باہر آپ کی جگہ ہی نہیں رہی ایسے لگتا ہے. نہیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بالکل. مجھے لگتا ہے مائرہ آپ جیسے اور ملیحہ جی جیسے اور باقی لوگ جو اس معاشرے میں موجود ہیں، تو مجھے تو بہت جس کو کہتے ہیں پازیٹیو کہ انشاءاللہ تعالی چونکہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں سارے مل کر، تو حالات اچھے ہوں گے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ضرور اچھا فیوچر چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا معاشرہ چھوڑ کے جائیں گے. سہارا سے سہارا ویلفیئر سے ساتھی ہیں ہمارے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اور ایک اور ساتھی کا ہے. تو پہلے سہارا والوں سے لے لیتے ہیں، پھر ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ پھر اپنی بات کر لیں. جی آپ اپنا مائک اوپن کر دیجئے، انمیوٹ کر دیجئے. کیا ہوا؟ بجلی چلی گئی؟